वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के मोटिवेशनल सेमिनार में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे आज के मोटिवेशनल सेमिनार का टाइटल है कि दुआएं हों तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। और मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। मेरे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे एक नसीहत की थी कि अदील, आप एक टीचर हैं, कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जिस पर अल्लाह के फजल से अमल की कोशिश ना करते हो। इंशाल्लाह इस मोटिवेशनल सेमिनार में मैं आपसे वही बातें करूँगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं, इनका एक बुनियादी मकसद है, और वो ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स में और अपनी सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप कर सकें मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। दैट इज़ लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। मैं अभी पढ़ रहा था, एक सहाफ़ी एक देहाती का इंटरव्यू लेने गया, तो सहाफ़ी ने देहाती से पूछा कि आप अपने बकरों को पानी कैसे पिलाते हैं। तो देहाती ने कहा, कौन सा बकरा, काला या सफ़ेद? तो उसने कहा, काले को। उसने कहा, बाल्टी में पानी पिलाता हूँ। उसने कहा, सफ़ेद को? कहता, उसे भी बाल्टी में ही पानी पिलाता हूँ। फिर सहाफ़ी ने पूछा, आप अपने बकरों को क्या खिलाते हैं? तो देहाती ने कहा, कौन से बकरा, काला या सफ़ेद? तो उसने कहा, काले को। उसने कहा, घास खिलाता हूँ। और उसने कहा, सफ़ेद को? कहता, उसे भी घास ही खिलाता हूँ। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि आप अपने बकरों को कहाँ बांधते हैं? तो देहाती ने कहा, कौन सा बकरा, काला या सफ़ेद? उसने कहा, काले को। उसने कहा, सामने वाले कमरे में। उसने कहा, और सफ़ेद को? कहता, उसे भी सामने वाले कमरे में। तो सहाफ़ी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नालायक आदमी, जब आप दोनों बकरों से एक जैसा सलूक कर रहे हैं तो बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं काला बकरा या सफ़ेद? तो देहाती ने कहा, क्योंकि काला बकरा मेरा है। और उसने कहा, सफ़ेद? उसने कहा, सफ़ेद भी मेरा ही है। ठीक है। तो आदमी को हर वक्त इंटेलिजेंट नहीं रहना चाहिए और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एक अमरीकी आया लाहौर, तो टैक्सी में बैठा, तो कुछ देर के बाद टैक्सी ड्राइवर से कहने लगा, ये शाही किला कितने अरसे में बना है? उसने कहा, ये 4 हफ्ते में बना है। अमरीकी ने कहा, हमारे यहाँ तो ऐसे किले 2 हफ्ते में बन जाते। थोड़ी देर बाद अमरीकी ने फिर पूछा कि ये वापडा हाउस कितने अरसे में बना है? उसने कहा, 2 हफ्ते। उसने कहा, हमारे यहाँ तो ऐसे हाउस 2 दिन में बन जाते। थोड़ी देर बाद अमरीकी ने फिर कहा कि ये मीनारे पाकिस्तान कितने अरसे में बना है? तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, कुछ पता नहीं, सुबह तो यहाँ नहीं था। ठीक है। तो लाइफ के अंदर खुश रहना आपकी कॉमन सेंस को बहुत बेहतर कर देता है। इसी तरह मैं पढ़ रहा था कि एक साहब जो है वो किताबों की दुकान पर गए और उन्हें जाके कहा कि मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान हो, मर्द घर का सरबराह होता है। तो दुकानदार ने कहा, सर आप ऊपर वाली मंजिल पे तशरीफ ले जाएं, मज़ाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर हैं। ठीक है। तो लाइफ में लतीफ़े पढ़ना और खुल के हंसना। यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ, हमारे यहाँ अगर कोई लतीफ़ा पहले से सुना हुआ हो तो सारे कहते हैं सुना हुआ है, सुना हुआ है। ये कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी जो फिलॉसफी है वो क्या है कि आपने लतीफ़ा सुना, यहाँ तक इंजॉय किया, जब आप दोबारा सुने तो उससे ऊपर इंजॉय करें। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेमिनार को सुनते हुए अपने चेहरे पे स्माइल जरूर रखें। और दूसरी चीज़ है हौसला अफजाई। हौसला अफजाई करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और आप मोटिवेटेड रहते हैं। शौहर जो है वो अपने कमरे में बैठा था, बीवी ने डाइनिंग रूम से गुस्से से आवाज दी, आप सुनते क्यों नहीं? मैं 1 घंटे से कह रही हूँ खाना खा लें, खाना खा लें। तो शौहर ने कहा, बेगम आप खूबसूरत हैं, इसका ये मतलब तो नहीं जो चाहे कहती रहें। तो बीवी ने कहा, आप वहीं रुके, मैं खाना लेकर वहीं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है। और जब तनकीद करते हैं तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो तनकीद से तनकीद आती है और मोटिवेशन नीचे जाती है। जैसे शौहर ने गुस्से से बीवी से कहा, अभी तक खाना क्यों नहीं पका? तो बीवी ने कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। ठीक है। तो लाइफ के अंदर मैंने इन 2 हैबिट्स को प्रैक्टिस करने की क्या की है, कोशिश। एक, अपने चेहरे पे क्या रखें, स्माइल, और दूसरा, लोगों को क्या करें, अप्रिशिएट करना सीखें। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपका मोटिवेशन लेवल है, वो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कशन शुरू की थी कि जिंदगी में डिफरेंट लेयर्स हैं और एक आखिरी लेयर है कि आप अपने फील्ड में बेंचमार्क बन जाएं, एक अथॉरिटी बन जाएं। उसके लिए हमने जिस पहली क्वालिटी पे बात शुरू की थी वो है सादगी। और हमारा लास्ट सेमिनार था कि सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो आपको भी क्लियर नहीं है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है
یہ جو سیمینار تھا ہمارا سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے، کیا آپ اسے ایک سینٹینس میں سمرائز کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا جی؟ جی 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 اچھا، اسی میں ہی سمرائز ہو گیا، ماشاءاللہ۔ وہ ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا سر کوئی نہ کوئی تو سین ہوگا۔ میں نے کہا میں وہی سین پوچھ رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنے فیلڈ میں ایک بینچ مارک بننا چاہتے ہیں تاریخ انسانی میں، تو 8 چیزوں میں سادگی لانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، یا تو اسمارٹ فون چھوڑ دیں، بیسک فون لے لیں، یا اسمارٹ فون کے جو استعمال ہے اس کو کنٹرول کریں۔ دوسرا جو سوشل میڈیا ہے آپ کا، یا تو اس کے استعمال کو چھوڑ دیں یا اس کے استعمال کو کنٹرول کریں۔ تیسری جو ہیبٹ ہے وہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں۔ اور یہ جو 5 چیزیں میں نے لکھی ہیں، کپڑے ہیں، کھانا ہے، رہائش ہے، سواری ہے اور نکاح ہے، ان 5 چیزوں میں سادگی لے کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سادگی رکھیں گے تو زندگی آسان ہوگی اور مزیدار ہوگی، اور اگر کمپلیکسٹیز رکھیں گے تو یہی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے تھے، تو ایک لڑکی نے اس کو میل کو مرد کو کہا السلام علیکم، تو ایک دم اس کی بیوی نے کہا کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا پلیز چپ کر جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو، ابھی میں نے اسے بھی بتانا ہے کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے؟ تو لائف میں سمپلسٹی پہلی کوالٹی ہے، اور جو دوسری بڑی کوالٹی ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے وہ دعا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں آدمی جب سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ایک دروازے پہ لا کے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس سے آگے نہیں جاتے۔ فرمایا کہ آپ پھر کسی کی دعا آتی ہے، وہ دعا اس کے لیے دروازے کھولواتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ اس کو فنڈامنٹلی سمجھنا ضروری ہے۔ جی جی، ماں باپ، جی، استاد، جی جی، وہ خود ہی ہے، جی۔ انسان کا جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے لکھی کہ اللہ کا رحم، اس کی شفقت، اس کا کرم کامل ہے۔ اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ بھی کامل ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ۔ فرمایا اللہ نے آج تک جو کیا ہے وہ سراسر خیر ہے، اور اللہ جو اب کر رہے ہیں وہ بھی سراسر خیر ہے، اور اللہ جو کل آئندہ کریں گے وہ بھی سراسر خیر ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ اس کام میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، وزیر کو پتہ چلا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہا ہے اس انگلی کٹنے میں کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا اس کو جیل میں ڈال دو۔ اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور راستہ بھول گیا، آدم خور ویشیوں کے قبیلے میں پہنچ گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے دیوتا کی بھینٹ چڑھائیں گے۔ جب بادشاہ کو قربان کرنے لگے تو ایک قبائلی نے دیکھا کہ بادشاہ کی جو ایک انگلی ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا رکو رکو، یہ جو آدمی ہے یہ معذور ہے، اور ہم معذور آدمی کی، نقص والے آدمی کی قربانی اپنے دیوتا کو نہیں چڑھا سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر یہ انگلی نہ کرتی تو آج جان سے چلا جاتا۔ وہ راستہ پوچھتے ہوئے اپنے محل پہنچا تو اس نے وزیر کو بلوایا جیل سے اور سارا واقعہ سنایا، اور اس سے کہا میری انگلی کٹنے میں تو یہ خیر تھی، تمہارے جیل جانے میں کیا خیر ہے؟ تو اس نے وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ہر مہم اور سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو اس شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کی جگہ مجھے قربان کر دیا جاتا، تو جیل جانے میں یہ خیر تھی۔ تو اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ انسان کی جو عقل ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ بڑی محدود ہے، ہم بڑا لمیٹڈ دیتے ہیں، ہوتا کچھ ہے سمجھتے کچھ ہے۔ شادی کے بعد جیسے ایک لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا تم تو کہتے تھے کہ شادی سے پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم بہت غریب ہو اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو لڑکے نے کہا میں نے شادی سے پہلے کئی دفعہ کہا تھا کہ اس پوری دنیا میں تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم ہنستی رہتی تھی۔ اسی طرح شادی کے بعد ایک بیوی نے شوہر سے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ شادی شدہ تھے؟ اس نے کہا میں نے بتایا تو تھا کہ رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا بڑا اچھا کہ کچھ چیزیں سائلنٹ ہوتی ہیں، جیسے آپ کسی دکان پر جائیں اور ایک آدمی آپ کو یہ کہے دکاندار کہ ہم آپ کو زیادہ نہیں لگائیں گے،
تو اس میں چونا سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور لطیفوں کو ذرا لطیفہ لیا کریں. رشتہ دیکھنے جائیں اور لڑکی والے کہیں کہ ہماری لڑکی تو اللہ میاں کی گائیں ہیں، تو اس میں سینگوں والی سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے نا شادی کے وقت، تو دولہے کو کہتے ہیں، دولہے کو خیال رکھنا اس میں اپنا سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور سائلنٹ میں نا مجھے ایک لطیفہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ شوہروں کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے. تو بیوی نے کہا دیکھو وہ بیچارہ بھی لکھ ہی پایا، بول نہ پایا ہے. تو لائف کے اندر آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ جو آپ کے لیے کر رہا ہے وہ سراسر خیر ہے. آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ دعا کسے کہتا ہے؟ جی پکارنے کو کہتے ہیں. جی تقدیر کو بدل دے. جی اللہ سے رجوع کرنا. جی اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں. دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا. فرمایا کہ اللہ کے دربار میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس طرح سے درخواست پیش کی جائے جیسے کسی حاکم کو درخواست پیش کرتے ہیں، کہ درخواست پیش کرتے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہیں، دل بھی ہمتن متوجہ ہے، اور صورت میں بھی عاجزی ہے. اور اگر زبانی درخواست پیش کرنی ہو تو آدمی کتنے ادب سے گفتگو کرتا ہے اور اپنی عرضی کے لیے پورا زور لگاتا ہے، اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی درخواست پر پوری توجہ دی جائے گی. لیکن اگر اس کی عرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو اور حاکم یہ کہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی عرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکا، تو یہ شخص فوراً کہتا ہے، یہ سننے کی بات ہے، وہ کہتا ہے حضور مجھے کوئی رنج یا شکایت نہیں ہے، اس سلسلے میں قانون ہی میں جان نہیں تھی یا میری طرف سے پیروی میں کوئی کمی رہ گئی تھی، حضور کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر آئندہ بھی وہ حاجت ہو تو پھر یہ عرض کرتا ہے کہ میں نا امید نہیں ہوں، آئندہ بھی آپ کے حضور درخواست پیش کرتا رہوں گا. یہ جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگا. اور آگے کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور کی مہربانی مجھے کام کے پورا ہو جانے سے زیادہ پیاری چیز ہے، کیونکہ حاجت کا پورا ہو جانا ایک خاص وقت اور محدود درجے کی چیز ہے، لیکن حضور کی مہربانی عمر بھر کی اور لامحدود وقت کے لیے دولت اور نعمت ہے. آگے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ اے مسلمانوں سوچو کہ دعا مانگنے کے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب تمہاری مرضی کا نتیجہ نہ آئے تو کیا تم اللہ سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں ہم اللہ سے. فراز کا شعر ہے، ہمیں بھی عرض تمنا کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں بھی عرض تمنا کا ڈھب نہیں آتا، مزاج یار بھی سادہ ہے کیا کیا جائے. تو سلیقے اور طریقے سے بات بنتی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک شہزادہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کبوتر کی جوڑی تھی. تو اچانک پیغام ملا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں. ایک کنیز پاس کھڑی تھی. بادشاہ نے، وہ جو شہزادہ تھا اس نے وہ دونوں کبوتر اس کے حوالے کیے اور اس نے کنیز سے کہا یہیں رکو، میں بادشاہ کی بات سن کر آ رہا ہوں، ان دونوں کبوتروں کا خیال رکھنا. شہزادہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کنیز کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر ہے. اس نے اس کنیز سے پوچھا کہ دوسرا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے کہا اڑ گیا. شہزادے نے کہا کیسے؟ تو اس نے چھوڑتے ہوئے کہا ایسے. ٹھیک ہے، بات تو سادہ سی ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ صحیح ہو جائے تو پھر وہ اپنا اثر ہے. جیسے میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ جج نے ملزم سے کہا کہ تم پر الزام ہے کہ تم نے 25 سال ڈرا دھمکا کر اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھا ہے. تو ملزم کہتا ہے لیکن سر، تو جج کہتا ہے صفائی نہیں، طریقہ بتاؤ طریقہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ صحیح طریقہ سیکھ لیں تو امید ہے کہ ہماری دعاؤں میں جان آئے گی اور ہمارا دعاؤں میں دل لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا میں جتنی حاجتیں یا کام ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں، ایک تدبیر کے کام ہیں اور ایک بے تدبیر کے کام ہیں. مثال کے طور پہ تدبیر کے کام کیا ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اب تدبیر کے کاموں میں حتی الامکان تمام جائز تدابیر اور ان کی تاثیر کے لیے دعا ہے. آپ اپنی 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی دیں، ٹائم پہ لیکچر لیں، اسائنمنٹ سبمٹ کرائیں، ایگزام کی تیاری کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. لیکن یہاں ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کریں. مثلا نقل نہ کریں. ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا نقل نہ کیا کرو، کہتا سب کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. کمپلیٹ یہ ہے کہ اگر سب نقل کر رہے ہیں تو سب ناکام بھی ہو رہے ہیں. تو چیزوں کا انجام ضرور دیکھا کریں. تو تدبیر کے کاموں میں تدبیر بھی کریں، اپنا 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی دیں اور دعا بھی کریں. بے تدبیر کے کام، مثلا بارش نہیں ہو رہی، کوئی لا علاج مرض ہو گیا، تو اس میں تدبیر کی جگہ دعا ہے. لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے.
چاہے آپ تدبیر کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ بیوی آئینے میں کھڑی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا میں بہت موٹی تو نہیں لگ رہی؟ شوہر نے یہ سوچ کر کہ جھگڑا نہ ہو جائے مسکرا کر کہا ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو گئی اور رومانٹک موڈ میں بولی ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے باہوں میں اٹھا کر فریج تک لے جائیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ تو حالات کنٹرول سے باہر ہوتے دیکھ کر شوہر نے کہا بیگم آپ یہیں پہ رکے، میں فریج ہی اٹھا کر لے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے تدبیر کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ نے دعا کو نہیں چھوڑنا جس قسم کے بھی حالات ہو۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے؟ جب تک کسی چیز کا پرپس پتہ نہ ہو اس کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا جی ہمارے آنکھ میں بہتر ہے یا نہیں؟ جی تو اور بتائے گا دعا کا مقصد کیا اور پکا ہو جائے؟ ماشاءاللہ۔ دعا کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھی جائز حاجت ہو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرے، اس کے بعد جو جائز تدابیر ہیں وہ اختیار کرے، پھر دعا کرے، اور پھر جو نتیجہ آئے اس پر اللہ سے راضی رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے چاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس میں میرے لیے دنیا آخرت کی خیر ہو۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے، کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے اللہ سے کہہ لو، مخلوق کے پیچھے فوراً مت بھاگو۔ اور فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہو، شفقت اور رحم نہ ہو، سخاوت نہ ہو، لیکن جس میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں، اس کے خزانے بھی بے انتہا ہوں، شفقت اور رحمت بھی کامل ہو، اور سخاوت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اس سے سوال نہ کرنا غضب کی بات ہے۔ فرمایا اللہ سے ضرور سوال کیا کرو، اللہ سے ضرور سوال کیا کریں جب بھی کوئی چیز آ جائے۔ اور دعا میں یہ ہے کہ دعا آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، دل میں بھی مانگ سکتے ہیں، بس اس میں ایک چیز ہے کہ حرام چیز نہ مانگیں اور حدود سے تجاوز نہ کریں۔ جیسے اللہ سے ولایت مانگیں، نبوت نہ مانگیں، نبوت مانگنا حرام ہے۔ فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ولایت مانگیں، نبوت نہ مانگیں، اور کوئی حرام چیز اللہ سے نہ مانگیں۔ اچھا، جتنی عبادتیں ہیں اگر وہ دنیا کے لیے کی جائیں تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ فرمایا دعا وہ واحد عبادت ہے جو آپ دنیا کے لیے بھی کریں تو عبادت ہے اور ثواب ہے۔ مثلا اللہ سے مال مانگنا، گاڑی مانگنا، اچھی ڈگری، اچھی جاب، اچھا کاروبار مانگنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو آپ دعا اللہ پاک سے کر سکتے ہیں، لیکن ضروری چیز اس کے اندر وہ سیکوینس ہے کہ سیکوینس میں سب سے پہلی چیز دعا ہے، پھر اپنی 100% ایفٹ ود سنسیریٹی سارے جائز اسباب اور تدابیر اختیار کریں، پھر دعا کریں، اور نتیجہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ جب انشاءاللہ آپ نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کیا فرمائیں گے؟ خیر فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کا مقصد ہے، اگر ہم اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آنا شروع ہو جائے گا۔ تو دعا اور تدبیر دونوں ہیں اور نتیجہ اللہ پہ ہے۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ حضرت میری شراب چھڑوا دیجیے۔ تو ان بزرگ نے شفقت سے کہا کہ بیٹا میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے صرف دعا نہیں کرنی، کسٹم والوں سے بات بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا آپ سے سوال ہے دعا کی طاقت، کیا دعا انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، بدل سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز چیز دعا ہے، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر مجھے بڑے پسند ہیں اور مجھے زندگی میں فائدہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجھ دے دیوے بل دے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چل دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، جنہ تے سرتے مانا پیو، جنہ تے سرتے مانا پیو، او بھی پتر پل دے ویکھے۔ ہم اللہ پہ پورا یقین رکھیں، تقدیر بدلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ صاحبہ کثرت سے ان کی بینائی کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن ان کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ صاحبہ سے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے. کیوں؟ اب یہ ریزن سمجھنا ضروری ہے. فرمایا کیوں؟ تیری کثرت دعا سے. صبح دیکھا تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس بات کا پورا یقین رکھیں اور اللہ سے کبھی بھی امید نہ توڑیں. چاہے ساری دنیا کہہ دے اس مرض کا علاج نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمارے ٹیچر نے ایک سٹوری سنائی تھی جو مجھے آج بھی فائدہ دیتی ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. ایک فقیر نے ایک آدمی سے سوال کیا، اس نے اسے کچھ نہیں دیا. وہ آدمی چلتا رہا، وہ فقیر بھی اس کے پیچھے چلتا رہا اور ہر تھوڑی دیر بعد سوال کرتا رہا. کافی دور تک ایسے ہی وہ چلتے رہے دونوں. اچانک وہ آدمی رکا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے فقیر کو دے دیا. تو فقیر نے کہا میں نے تو آپ سے بہت وہ تھوڑی سی پیسے کا سوال کیا تھا، آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے مجھے اللہ سے لینے کا سلیقہ سکھا دیا. اس نے کہا کیسے؟ کہتا میرا دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ سے اپنی امید نہ توڑی. تم اپنی کوشش کرتے رہے، مانگتے رہے، اللہ نے میرے دل میں رحم ڈالا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا. اور جب آدمی، ایک شعر ہے کسی کا، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. اگرچہ ہم سب بھی گناہ گار ہیں، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر با امید کرم آیا. اللہ کا در ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. آپ امید رکھیں، اللہ آپ کو اس سے نکال لے. تو اس نے کہا کہ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو آگے بڑھتے چلے جائیں، اور آپ اللہ سے کوئی بھی فیصلہ دعا کے ذریعے کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے. ابھی میں تقدیر کے حوالے سے وہ شاعری پڑھ رہا تھا، تو شاعری میں لکھا ہوا تھا، ہوئی شادی تو پاؤں میں پڑی ہیں اتنی زنجیریں، ہوئی شادی تو پاؤں میں پڑی ہیں اتنی زنجیریں، کبھی بیگم کے نخرے ہیں کبھی بیگم کی تقریریں، سمجھ آنے لگیں اقبال کے مصروں کی تفسیریں، سمجھ آنے لگیں اقبال کے مصروں کی تفسیریں، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دف مرنا کہتے ہیں کسی چیز کی تیزی کا کم ہونا. مشتاق احمد یوسفی فرماتے ہیں کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مرتا ہے. جو کسی کے قابو نہیں آ رہے شادی کراؤ، دیکھو کیسے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ. اور بیوی کا دف کثرت اولاد سے، اولاد کا دف سائنس سے، اور سائنس کا دف شاعری سے. تو زندگی میں اچھی شاعری رکھا کریں، یہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھتی ہے. تو میں لطیفے پڑھ رہا تھا اس پہ ہی. تو ایک پٹھان اور چودھری صاحب دوست تھے، تو اکٹھے پڑھے. چند سال بعد ملاقات ہوئی. پٹھان نے ملاقات پہ پوچھا ماڑا چودھری یار کیسا زندگی گزر رہا ہے؟ تو صاحب نے کہا میری زندگی بہت شاندار گزر رہی ہے الحمدللہ. میں صبح کے وقت اٹھتا ہوں، اٹھ کے اپنی بیگم کے لیے بیٹی بناتا ہوں، پھر وہ بیٹی انہیں سرو کرتا ہوں، وہ بیٹی کے بعد ان کے ساتھ مل کے ناشتہ بناتا ہوں، ساتھ ہی میں تھوڑے سے برتن ہوتے ہیں وہ دھو دیتا ہوں، لگے ہاتھوں میں گھر کی صفائی بھی کر دیتا ہوں. دوپہر کا کھانا میری مسز کو باہر سے ہی پسند ہے، باہر سے ہی آتا ہے، اور شام کا کھانا وہ ہمیشہ میرے ہاتھ سے ہی کھاتی ہے. تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی میں چلتے پھرتے دھو ہی دیتا ہوں. تو الحمدللہ میری زندگی بڑی شاندار ہے، تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ تو پٹھان نے کہا ماڑا ضلالت تو ہمارا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے، لیکن ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہم نے دعا کو اگر سمرائز کریں تو بیسکلی آپ اللہ پاک سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. اب اگلا جو کانسیپٹ سمجھنے کا ہے نا، وہ ہے دعا کی قبولیت کا کانسیپٹ. کہ دعا کی قبولیت، آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا معاملہ کریں گے. جی کوئی اور جواب ہو اس کا؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا کہ دعا ہمیشہ قبول ہی قبول ہے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے. یہ دیکھیں جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے. اللہ سے امید رکھنا ہے کہ خیر ہوگی، حالات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، اپنی دعا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو. اگر تم دعا سے پہلے درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا آسمان تک نہیں جائے گی، نیچے ہی پڑی رہے گی. اب یہ سنیں کہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا جائے. جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ امید ہے وہ دعا قبول ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟
فرمایا کہ اللہ پاک درود شریف کو قبول فرماتے ہیں، درود شریف قطعی قبول ہے۔ اب شروع میں بھی درود شریف ہے، آخر میں بھی درود شریف ہے، درمیان میں دعا ہے۔ فرمایا جب اللہ پاک شروع اور آخر کے درود شریف کو قبول کریں گے تو اللہ کے رحم اور فضل اور کرم سے امید ہے کہ درمیان کی دعا کو بھی کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے کہ اول اور آخر کیا پڑھا کریں؟ درود شریف پڑھا کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دعا مانگنے میں دل نہیں لگتا، انہوں نے فرمایا دل نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا جو ظہور ہے وہ فوری نہیں ہوتا، قبولیت اور ہے، دعا کا ظہور اور ہے۔ مثلا ایک 8 سال کا بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ مجھے گاڑی لے دیں، اب والد صاحب نے اس بات کو قبول کر لیا، لیکن بچہ چھوٹا ہے، گاڑی کو نہیں سنبھال سکے گا، پراپرلی ڈرائیو نہیں کر سکے گا، وہ کہتے ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو تب لے دوں گا۔ تو قبول تو اسی وقت ہو گئی لیکن ظہور بعد میں ہوا۔ تو اللہ کی حکمت ہے کہ کب ظہور ہونا چاہیے کب ظہور نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اور اچھا دوسری بات کہ اگر رونے کو دل نہ کرے تو رونے کی شکل بنا لیں۔ اس پہ مجھے لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب سب رو رہے ہیں وہ نہیں رو رہا، اب دوستوں نے کہا بھائی اس کو کیسے رولائیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک دوست نے اس کے کان میں کہا کہ تصور کرو تمہاری بیوی واپس آ گئی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ شوہر کے رونے کی آواز مریخ تک سنی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، لطیفوں کو لطیفہ ہی لیا کریں اور ان کو انجوائے کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے یقین رکھیں کہ اللہ قبول کریں گے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ دعا کی قبولیت میں ضروری نہیں ہے چیزوں کا ملنا، دعا کا اثر ہے اللہ کی رحمت خاصہ۔ جب آدمی دعا کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز تھی فلاں کیوں نہیں ملی۔ تو پورے یقین سے مانگیں۔ یہ میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا، اس سے میں نے سیکھا۔ بیوی نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن دعا مانگے بغیر ہی ہاتھ نیچے کر لی۔ شوہر یہ کیا کیا، دعا کیوں نہیں مانگی؟ بیوی مانگنے لگی تھی کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، پھر مجھے خیال آیا ہائے اللہ مجھے ہی کچھ نہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو جیسے ان خاتون کو یقین ہے تو پورے یقین کے ساتھ آپ اللہ سے مانگا کریں۔ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، اگر ہم اس فینومینا کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو مگر قبولیت کی کئی صورتیں۔ اس میں جو سب سے پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو جائز چیز اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہی عطا کر دیں۔ ایک صاحب کو شادی کے چند سال بعد دوسری شادی کا شوق ہوا، کسی نے کہا آپ کثرت سے دعا کریں امید ہے دوسری شادی ہو جائے گی۔ اب وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ایک اور ساس عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے ایک اور ساس عطا فرما دیجئے۔ 1 مہینے بعد ان کی بیوی نے شرماتے ہوئے کہا سنے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہتا بیگم بتاؤ، کہتی ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ٹھیک تو دیکھیں ہو تو گئی نا بات پوری۔ اسی طرح میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی جو ہے نا اپنی شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی، کہنے لگی اللہ میاں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر والوں کو ایک اچھا خوبصورت ہینڈسم داماد دے دیں۔ چند دنوں بعد ایک لڑکے کا رشتہ آیا اور اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی تو یہ تو پہلی صورت ہے دعا کی قبولیت کی کہ جو مانگے اللہ وہ چیز دے دے۔ دعا کی قبولیت کی جو دوسری صورت ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعائیں جن پہ آخرت میں اللہ اجر و ثواب دیں گے تو اللہ پاک اتنا اجر دیں گے، اتنا بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ تو دوسری صورت قبولیت کی دعا کی یہ ہے کہ آپ کو اس کا اجر و ثواب کب ملے گا؟ آخرت۔ جیسے ایک جگہ لکھا تھا کہ کچھ لوگوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ دعائیں بھی ہوتی ہیں، مثلا ہمیشہ خوش رہو۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، کہتا یار میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں میری شادی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے تیرے نصیب میں سکھ ہی سکھ ہے تو ٹینشن نہ لیا کر زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی تیسری صورت کیا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ تو اس فینومینا کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ دعاؤں کو بڑھا دیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دعا کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میرے لیے میرے ماموں کے بیٹے کا رشتہ بھی آیا ہے اور چچا کے بیٹے کا رشتہ بھی آیا ہے، تو ان دونوں میں سے خوش قسمت کون ہوگا؟ تو سہیلی نے کہا میرے خیال میں ماموں کا لڑکا خوش قسمت ہوگا اور تمہاری شادی چاچو کے لڑکے سے ہوگی۔ سمجھ تو زندگی ایسی ہے۔ تو دعا کی جو قبولیت ہے کہ ہر دعا ہر حال میں قبول ہے، 3 صورتیں ہیں۔
یا اللہ وہی چیز دیں گے جو آپ نے مانگی، یا اسے آخرت میں ذخیرہ کر دیں گے، یا آپ سے کوئی مصیبت دور کر دیں گے؟ آپ سے اگلا سوال یہ ہے، بہترین دعا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، جو میں بھی بات عرض کرنے لگا ہوں، یقین جی۔ میں نے کہا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صحت ہے جی، جی استقامت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے بخشش اور عافیت مانگو، اس لیے کہ کسی کو یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دی گئی۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارا دین کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، ہم سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارے تمام اعضاء ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ اور دوسری جو عافیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جسم ہے وہ کسی سخت بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے، ڈینگی ہو جائے، کوئی اس قسم کی بیماری نہ لگ جائے، اور اگر روزی ہے تو وہ سخت مشقت اور مصیبت سے نہ ملے، بلکہ اللہ آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ وہ روزی آپ کو نصیب کر دے۔ تو یہ آپ، میرے حضرت نے ایک نصیحت کی تھی مجھے، فرمایا کہ حالات اور ماحول کو موافق کرنے میں نہ لگو، اللہ سے عافیت مانگو، کہ اگر عافیت ہوگی تو بڑے بڑے کام آپ کے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر عافیت نہ ہوئی تو جو سامنے کی چیز ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ فرمایا، یہ نصیحت مجھے آج بھی فائدہ دیتی ہے کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ کافی قسمہ پرسی میں تھے، بیمار تھے، تو ان کا ہاتھ یہاں دل پہ تھا اور وہ دل کو تھپ تھپا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کی ماؤں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور آپ نے جو بیماری یا حال مجھ پہ بھیجا ہے اس میں کوئی دنیا آخرت کی میرے لیے خیر ہے، لیکن یا اللہ میں کمزور ہوں اور آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں جو ہے وہ عافیت مانگنی چاہیے۔ تو عافیت بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد غم اور مصیبت کے حالات۔ اب ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی غم اور مصیبت کے حالات آتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھنا کہ غم اور مصیبت کے حالات میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جی، صبر مانگنا چاہیے اور یقین مانگنا چاہیے۔ جی جی، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا یہ ادائے حقوق بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور دوسری چیز ہے دل سے اس پر راضی رہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی اور اسی حال پر میں رہا تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کروں گا، یہ تسلیم و رضا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام خریدا، اس سے پوچھا اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہے۔ فرمایا تو کیا پہنے گا؟ غلام نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہے۔ فرمایا تو کیا کھائے گا؟ اس نے عرض کیا حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، افاقہ ہوا تو فرمایا اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا کیوں؟ اب یہ سننے کی بات۔ جب یہ میں نے پڑھی تو میں بھی ہل گیا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کی بندگی اور غلامی سکھا دی، تو نے اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کا راز مجھ پہ منکشف کر دیا۔ ہم آج تک نہیں جانتے تھے کہ بندے کو دنیا میں کس طرح سے رہنا چاہیے، ہم تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے رہنا ہے، گویا بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سپردگی شرط بندگی ہے، اپنے آپ کو، اپنے حالات اور اپنے معاملات کو اللہ پہ سپرد کرنا یہ شرط ہے بندگی کی۔ سپردگی شرط بندگی ہے، یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے، آیا ہوا اہل عشق پر جو وہ راز تم کو بلا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں تو عافیت مانگیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی مانگیں۔ فرمایا کہ جو مصیبت، یہ جملہ سننے کا ہے، جو مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، اور وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، مصیبت ہے۔ مال آیا فرعونیت آ گئی، تو یہ نعمت نہیں ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا تو اس سے پوچھا عمرہ ہو گیا، دعائیں مانگ لی۔ اس نے کہا آپ نے، حضرت نے پوچھا کیا دعا مانگی؟ کہتا میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کو اپنی ساری ضرورتیں بتا دی،
تو حضرت نے فرمایا یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو اور پیدا ہو جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ حضرت نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑو اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اللہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ تو یہ دعا اللہ سے ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ غم انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے اور اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز پہ۔ اور جب آدمی اللہ کے آگے روتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو نصیبوں سے نصیب ہوتی۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اپنی اولاد اور بیوی کی جدائی پہ صبر نہیں آتا، لیکن تمہیں اللہ کی جدائی پہ کیسے صبر آ جاتا ہے۔ تو 3 شعر ہیں جن کا میری زندگی پہ بڑا اثر ہے، وہ یہ ہیں: پڑھنے والوں کا قحط ہے ورنہ، پڑھنے والوں کا قحط ہے ورنہ گرتے آنسو کتاب ہوتے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ اور کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ تو اللہ کے آگے رونے میں اور لذت فریاد میں جو دولت ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوتی ہو، تو ہم اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اور یہ غم اور مصیبت دل کو توڑ کے آدمی کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری سیکشن جو ہم نے اس سیمینار کا رکھا ہے وہ ہے یہ سمجھنا کہ جلد قبول ہونے والی دعائیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کون سی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے؟ جو بندے کے حق میں بہتر ہو وہ دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ جی جی ویل ڈن۔ کسی کے لیے غائبانہ دعا جو ہے وہ سب سے پہلے قبول ہوتی، یعنی آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ پاک سب سے جلد قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ غائب کی دعا غائب کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کیا کریں۔ یہاں ایک چیز امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ یہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے۔ اس بزرگ نے دعا دی کہ یا اللہ اس بچے کو نیک بنا۔ وہ چلے گئے تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اس نے تو دعا کے لیے کہا تھا عالم بنا حافظ بنا، آپ نے دعا دی کہ یا اللہ اسے نیک بنا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ نے جو اولاد کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے وہ ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ تو اولاد کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے پہلے دعا کی جائے وہ یہ ہو کہ یا اللہ انہیں نیک بنا۔ پھر ان کے لیے مال بھی مانگیں، گاڑی بھی، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، لیکن سب سے پہلے کیا مانگیں؟ نیک بنا۔ اور ان دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، جیسے دیکھ رہا تھا بچے صحت مند رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک ہاتھی کا بچہ جنگل میں سیر کر رہا تھا تو مانو بلی سے ملاقات ہو گئی اس کی، تو مانو بلی سے سلام دعا ہوئی تو مانو بلی نے پوچھا ہاتھی میاں تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا میں 1 سال کا ہوں۔ کہتی ہو 1 سال میں تم اتنے بڑے ہو گئے، کیسے؟ اس نے کہا میں نیڈو پیتا ہوں 10 خوبیوں والا صبح دوپہر شام، اس وجہ سے میں اتنی جلدی بڑا ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے مانو بلی سے پوچھا مانو بلی آپ کی کتنی عمر ہے؟ مانو بلی نے کہا میں 10 سال کی ہوں۔ اس نے کہا او مائی گاڈ 10 سال کی ہو کے اور اتنی چھوٹی؟ تو مانو بلی نے شرماتے ہوئے کہا میں صبح دوپہر شام پونڈس کریم لگاتی ہوں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی گئی۔ ٹھیک ہے، تو غائبانہ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، دعا کرتے رہا کریں۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی بتائے گا جی، تاکہ ہمیں پتا ہو؟ جی جو اخلاص سے مانگے، جی یقین سے مانگے۔ فرمایا کہ روزے دار، امام عادل اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم کون ہے؟ فرمایا ظلم یہ ہے کسی کا دل دکھانا یا کسی کو ستانا، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات آئی ہے خاتون کی کہ ساری جو ہے وہ رات عبادت کرتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن زبان کی بہت خراب ہے، سارا محلہ تنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ اگر شوہر نے بیوی کا دل دکھا دیا تو بیوی مظلوم ہوگی، بیوی نے شوہر کا دل دکھا دیا تو شوہر مظلوم، ماں باپ سے بدتمیزی کی، استاد سے کی تو وہ دکھ۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے کہا انڈا۔ وہ بیچاری انڈا بوائل کر کے لے آئی
تو شوہر نے برا سا منہ بنا کے کہا میں نے تو فرائی کھانا تھا، تم ابلا ہوا لے آئی، وہ بیچاری پریشان ہوگی۔ تو اگلے دن اس نے شوہر سے پھر پوچھا آپ کیا لیں گے؟ انڈا، تو وہ فرائی کر کے لے آئی۔ جب اس نے فرائی رکھا تو شوہر نے برا سا منہ بنا کے کہا میں نے تو آج ابلا ہوا کھانا تھا، تم فرائی لے آئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے دن اس نے سوچا اب میں کیا کروں، تو اس نے 2 انڈے لیے، ایک فرائی کیا اور ایک ابلا ہوا، تو میاں کے سامنے رکھے تو میاں نے برا سا منہ بنا کے کہا جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اسے ابال دیا اور جس کو ابالنا تھا اس کو فرائی کر دیا۔ تو برائے مہربانی تنگ کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ دعائیں ضرور جو ہے وہ قبول ہوتی۔ تیسرا ہے والد کی دعا، مسافر کی اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے والدہ کی دعا کی پاور بتائی ہے، اب میں آپ کو جو اپنی زندگی کی سمری دے رہا ہوں اور جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس لیگ کرتے ہیں، وہ یہ چیز سمجھ کے جائیے گا، میری زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے حضرت نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ آج بہت سارے لوگ اللہ سے محروم ہیں اور بڑے آدمی نہیں بن پاتے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور استاد کی دعا نہیں لے پاتے۔ آپ زندگی میں جتنی مرضی آئے محنت کر لیں، اگر ماں باپ اور استاد کی دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ یہ کہانی ایک شاگرد اور استاد کی۔ شاگرد بالکل غریب فیملی سے تھا، روزی روٹی کی بھی بڑی تنگی تھی، اسے علم کا شوق تھا، پڑھنے جاتا تھا، ماں اس کو ڈانٹتی تھی کچھ کما کے لا، گھر کی روزی روٹی چلے، لیکن وہ پڑھتا رہا۔ شاگرد میں ادب بہت تھا، کہتے ہیں جب کتاب کھولتے اگر کتاب الٹی کھل جاتی تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود گھوم کے ادھر بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہم میں سے ادب نکل گیا، میں بچوں کو دیکھتا ہوں رجسٹر کو پھینک کے مارتے ہیں۔ برے صغیر میں ایک عالم تھے، جا رہے تھے، کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس کو صاف کیا، ادب سے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ کسی شاگرد نے کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا یہ کاغذ ہے، اس پہ علم لکھا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم بنے وہ شخص۔ تو ادب سیکھیں، میں کہتا ہوں ماؤس کی بورڈ کا ادب کیا کریں، لیپ ٹاپ کا ادب، جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کا ادب کیا کریں، اللہ آپ کو علم کی حقیقت دے گا۔ ایک ہے معلومات، ایک ہے فیض۔ معلومات کیا ہے کہ سنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن موقع لگا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو فیض یافتہ ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو فیض کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک ادب اور ایک اصول۔ تو وہ شاگرد اتنا باادب تھا، ایک دن اس کی والدہ غصے میں استاد کے پاس آئیں اور کہنے لگی یہ تم پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہو، ہمارے تو گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، اس پڑھنے پڑھانے سے اسے کیا ملے گا؟ تو استاد نے کہا کہ اماں میں آپ کے بیٹے کو شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کر فالودہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی ماں غصے میں تھی، اس نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ہم جیسا غریب کہاں اور بادشاہ کہاں۔ تو اب کہتے ہیں وقت گزرتا رہا، تو بادشاہ وقت جو تھا ہارون رشید تھا، اس کی جو محبوب بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے رات میری بادشاہت میں گزاری تو 3 طلاق۔ اب بادشاہت بہت بڑی تھی، گھوڑے بھی دوڑاتے تو وہ اس بادشاہت سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیا کریں، اس نے کہا بڑے بڑے علماء کو بلاؤ، اس مسئلے کا کوئی حل لے کر آئیں۔ اب جس کو مسئلہ بتائیں وہ کہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اس کا کوئی حل نہیں ہے، رات ہوگی طلاق ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا جو فلاں استاد ہیں ان کا کوئی شاگرد موجود ہے، انہوں کا ایک شاگرد موجود ہے، یہ وہی غریب طالب علم، ان کا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کر لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو کہہ چکا ہوں کہ اگر تم نے میری سلطنت میں رات گزاری تو 3 طلاق، اب کیا کریں؟ اس شاگرد نے فوراً کہا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، بادشاہ کی ملک میں نہیں آتی، اگر ملکہ جو ہے وہ مسجد میں رات گزارے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، قرآن تو سب نے ہی پڑھا تھا، یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی ہوگی، یہ بات ان پہ کیوں نہیں کھلی؟ آج میں بڑے دکھ سے دیکھتا ہوں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ابا کی دعائیں نہیں لیتے، امی کی نہیں لیتے۔ کل میں اپنی امی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا شاید میں یہ سیمینار ڈیلیور نہ کر سکوں، تو میرے اندر کیفیت چل رہی تھی، مما سے تو میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے اپنی امی کو کال کی، انہوں نے کہا نہیں یہ ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو اس کو پکڑے، اگر آپ نے اپنے ماں باپ اور استاد کو پکڑ لیا، خدا کی قسم آپ بہت آگے جائیں گے، دنیا آپ کو نہیں روک سکتی۔ اور ہم اسی میں لیگ کر رہے ہیں اس وقت، جو مین فنڈامنٹل، ایک ادب اور ایک اصول۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا شاہی دسترخوان لگایا جائے، اس کو بٹھایا گیا اور بادشاہ اس کے سامنے فلودہ رکھا گیا۔ جب فلودہ آیا تو وہ رو پڑا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مجھے اپنے استاد کی دعا یاد آئی، بہت سالوں پہلے کہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں بادشاہ کے دسترخوان پہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فلودہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہتے آج وہ دعا قبول ہوگی۔ پتہ ہے یہ شاگرد اور استاد کون تھے؟ جو استاد یہ اتنے عظیم استاد تھے کہ دنیا ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور شاگرد اتنے عظیم تھے کہ دنیا انہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ اور استاد کی دعا ہے تو آپ دنیا میں ہر میدان مار سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ماں باپ، استاد اور اپنے بڑوں کی دعائیں نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کتنے لوگوں کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس سیمینار سے کچھ لے کر جائیں یا نہ جائیں، یہ ضرور لے کر جائیں۔
کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں. اپنے ماں باپ استاد کا ادب کریں, ان کی خدمت کریں. میرے حضرت ایک بات فرماتے ہیں, دعائیں کروانا اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات ہے دعائیں لینا. ان کی ایسی خدمت کریں, دل ٹھنڈے کریں کہ دل سے دعائیں نکلیں. جیسے اس شاگرد نے دعا کے لیے نہیں کہا, استاد کا دل ٹھنڈا کیا, استاد نے دعا دی, آپ دیکھیں کتنے بڑے آدمی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کے بارے میں اور فرمایا, ایک مظلوم, ایک حاجی, ایک جہاد کرنے والا جو مجاہد ہے, ایک مریض اور ایک غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے. یہ 5 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو قبول ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے جو کوئی مسلمان کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے. تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام رکھیں. جو آخری آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے. جی کوئی بتائے گا؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری. جی کون سی چیز دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے؟ پختہ یقین نہ ہونا. جو دعا کی قبولیت میں چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام غذا ہے. فرمایا 2 لقموں کے اوپر دھیان رکھو, ایک جو کما رہے ہو اور ایک جو کھا رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں, یا رب کرتے ہیں, مگر کھانا حرام, پینا حرام اور لباس حرام. ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت تھی. مستجاب الدعوات وہ ہوتے ہیں جو دعا کریں اللہ قبول کر لیتا ہے. جب ان پہ کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جاتا. حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور ہے. جب وہ وہاں پہ اس نے علاقے میں آیا تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور خاص طور پہ اس جماعت کو بلایا. کھانے کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو چکا ہوں کیونکہ حرام کی غذا ان کے پیٹ میں جا چکی. تو آپ اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام کا لقمہ ہے. آپ ٹیچر ہیں تو جان مار کے پڑھائیں, اپنے لقمے کو حلال کریں. اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی ڈگری کو حلال کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کہ دعا کیا ہوتی ہے, دعا کی قبولیت اور بہترین دعا کیا ہے, اللہ سے عافیت مانگنا, اور کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اس کو سمرائز کرتے ہیں. اگر ہم اس سیمینار کو سمرائز کریں تو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو اللہ رب العزت سے عافیت سے حل کروانے کے لیے ایک آسان, مؤثر اور تیز رفتار ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے. یہاں تک پہنچنا ہے. میرے حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں ایسی ہوں جو اللہ سے فیصلے کروا دیں. اس پہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. حجاج بن یوسف جو ہے حرم میں آیا طواف کرنے کے لیے. اس نے دیکھا ایک آدمی خانہ کعبہ گلاب پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. وہ لے کر آئے تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نابینا ہوں اور 20 سال سے حرم میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. حجاج بن یوسف نے کہا ظالم, اللہ کا گھر ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, اور 20 سال ہو گئے تو اللہ سے آنکھیں نہیں لے سکا. تو حجاج بن یوسف نے کہا میں تجھے 3 دن دے رہا ہوں, اگر تو نے 3 دن میں اللہ سے آنکھیں نہ لی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اس اندھے نے پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب وہ اندھا کانپنے لگا, اس کا ظلم مشہور تھا. اس نے کہا یہ مجھے واقعی قتل کر دے گا. 3 دن بعد حجاج بن یوسف پھر آیا. ٹھیک ہے, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جملہ لے کر جائیے گا جو حجاج بن یوسف نے کہا. اس کو پکڑ کے لائے تو اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی, روشنی اللہ نے واپس کر دی. حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آ گئی؟ اس نے کہا میں نے دعا کی. حجاج بن یوسف نے کہا دعا تو پچھلے 20 سال سے کر رہا تھا. اس نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ پہلے تو مانگ رہا تھا, منوا نہیں رہا تھا. پہلے تو مانگ رہا تھا, منوا نہیں رہا تھا. اب تجھے پتا چلا 3 دن ہے, جان چلی جائے گی. تو آدمی جب بے قرار ہو کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہوئی ہو. ہاں, اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو میری طرف سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہو. تو ہم اللہ سے مانگیں نہیں بلکہ اللہ سے منگوائیں. ہماری جو دعائیں ہیں وہ ایسی ہوں جو اللہ پاک سے فیصلے کروا دیں. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ موٹیویشنل سیمینار ہوگا, اس سیمینار کا جو میں نے فوکس اپنا رکھا ہے وہ رکھا ہے ڈیجیٹل ویل بینگ کے اوپر, ڈیجیٹل ہیلتھ کے اوپر. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کیسے اچھے طریقے سے یوز کر کے ایک اچھی فروٹفل زندگی گزار سکتے ہیں. میں لیتا ہوں. تو اس کے یہ جو آج کا سیمینار ہے, اب یہ جو میں آپ کو آخری شعر سنا رہا ہوں اس پہ سیمینار ختم کرتے ہیں, پھر کوسچن آنسر سیشن لیتے ہیں. وہ شعر یہ ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ये मेरी ईमेल आईडी है adilnawab@coi-lahore.edu.pk। आप अपनी कोई वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशंस देना चाहें तो आई विल बी मोर देन थैंकफुल। ये वेबसाइट है ilmoirfan.com।